अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बचपन में से ही ऐसी स्टोरीज़ बहुत पसंद थी। यकीनन आप लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, जैसे हातम ताई, उम्र यार की, ज़ंबील, जिसमें दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल हो जाती थी। और आज कमज़ोर दिल वाले ये स्टोरी, आज के एपिसोड दिल थाम कर सुने, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सी अनहोनियाँ होने वाली है, बहुत सी अनदेखी दुनिया का सामना करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। मगर रसोई घर में पहुंची तो वो औरत अभी तक वहाँ मौजूद थी। नैना इसे देखकर थम गई। खाना खोलो, फिर तैयार होकर बादशाह के दरबार में तुमने आज रक्स पेश करना है। नैना पुकंची रह गई। रक्स? वो बेयकीनी से इस औरत को देख रही थी। जल्दी करो, देर ना हो, वो इसे घूरते हुए बोली। वो एक बर्तन में खाना डाल चुकी थी। लो, यहाँ खा लो, वो जैसे एक कुत्ते को खाना डाल रही थी। नैना ने बहुत खामोशी से वो खाना उठाया, क्योंकि इसे ताकत की ज़रूरत थी और ताकत इसे खाने से मिलनी थी, लेकिन इस तरह ज़मीन पर बैठकर वो चंद लुक़मे ही खा सकी। नैना को एहसास हुआ कि काशान ने सच में इसे बहुत अजीब बदला लिया है। वो न जाने यहाँ कैसे पहुँची हुई थी। वो औरत मुसलसल इसके सर पर सवार थी। चलो, वो इसे घूर रही थी। मुझे रक्स नहीं आता, नैना के मुंह से फंसी फंसी आवाज़ निकली। कल तो तुमने किया था, आज बहाने बना रही हो। वो जैसे इसे कच्चा चबा जाना चाहती थी। मैं तो आज ही आई हूँ, नैना रो देने के करीब थी। अब इस औरत ने सख्ती से नैना के बाजू को दबोचा और बाहर निकल आई। इस अधेड़ उम्र औरत में बहुत दमखम था। नैना इससे हाथ छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम थी। वो नैना को बेदर्दी से अपने साथ घसीट रही थी। इसमें से बहुत गंदी बू फूट रही थी। वो न जाने नैना को किस तरफ ले जा रही थी। मुझे नहीं जाना, वो मनमनाई। खामोशी से चलो, वरना टांगे तोड़ दूंगी और तुम्हारी बोटियां बनाकर चील को खिला दूंगी। वो नैना को बहुत हकारत से देख रही थी। चलते में इसका सांस फूलने लगा। एक बड़े से हाल में लाकर इसने नैना को पटक दिया। वहाँ लड़कियां ही लड़कियां थीं, सब नैना की उम्र की थीं। नैना खौफज़दा सी उन्हें देख रही थी। इस औरत ने एक लड़की को इशारे से बुलाया। इसे रक्स के लिए तैयार करो। इस लड़की ने ताबेदारी से सर हिलाया और वो औरत बाहर चली गई। आओ, वो लड़की नैना से बोली। नैना टस से मस ना हुई। अगर बात नहीं मानोगी तो मारी जाओगी। अब वो नैना को तनबीह कर रही थी। मुझे ये सब नहीं आता, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। नैना को लगा कि बस वो अब रो देगी। प्लीज़ मेरी जगह तुम किसी और को भेज दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आ जाओ, वक़्त कम है। वो नैना को ज़बरदस्ती घसीटती हुई हमाम में ले आई। नहा लो, वरना ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। नैना इस वक्त बहुत डरी हुई थी। वो जानती थी कि वो तन्हा है और ये सब बहुत ज़्यादा, और इन सब का वो अकेली मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसीलिए अक्लमंदी का यही तकाजा है कि इनकी बात खामोशी से मान ली जाए। नैना कुछ देर बाद हमाम से निकली। इसने एक लंबी सी सुर्ख रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। कुछ लड़कियां नैना के करीब आईं और तेज़ी से इसके बाल संवारने लगी, इसे खुशबू लगाने लगी। नैना के हाथ पांव बिल्कुल ठंडे थे। एक लड़की खड़ी इसका आंचल दुरुस्त कर रही थी। वो चुपके से नैना को एक गोली दी उसने और नैना के कान में कहा, इसके गिलास में डालकर पिला देना। नैना हैरत से इसे देख रही थी, मगर इस लड़की के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे और नैना ने बहुत तेज़ी से वो गोली अपने बाजू में छुपा ली थी। नैना ने ये सोचा था दरबार में बहुत से वजीर होंगे, मगर वो ये देखकर हैरान हुई कि वहाँ इस बादशाह के अलावा कोई नहीं था। वो एक शहनशाही कुर्सी पर बहुत अकड़ा हुआ बैठा हुआ था। नैना ने इसे देखा। इसकी नज़र नैना पर गिरी हुई थी। इसके मुहाफिज भी इसके साथ नहीं थे। वो कुर्सी से उठा और नैना की जानब बढ़ने लगा। नैना दम सादे से अपनी तरफ पड़ता देख रही थी। करीब आकर इसने नैना का बाजू पकड़ना चाहा तो नैना फुर्ती से पीछे हुई। वो बस इसे खड़ा होकर देखने लगा। ऐसा क़यामत है इस हुस्न, पहली बार देखा है। कोई आसमान की परी हो क्या? वो एकदम करीब आया तो नैना एक कदम पीछे हटी। पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं, हमसे बचकर नहीं जा सकती। वो इसकी बेबसी पर हंसा।
اس کی ہنسی بہت ہی خباثت لیے ہوئے تھی۔ نینا کا دل کیا اس کی اس ہنسی کو نوچ ڈالے۔ دائیں جانب رقص کے سامان رکھے تھے۔ ڈرو نہیں، ابھی تو تم نے مجھے خوش کرنا ہے، وہ قریب آ کر نینا کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو نینا کو کمر سے پکڑنا چاہا اور یہی لمحہ تھا۔ نینا نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ بے بادشاہ پیچھے جا گرا۔ نینا نے دوڑ لگا دی لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ دروازے کو بچانا بے سود تھا، یہ نینا جانتی تھی۔ نینا نے حال موجود دوسرے دروازے کے پاس جانا چاہا مگر درمیان میں بادشاہ کا وجود حائل ہو چکا تھا اور وہ خون خوار نظریں نینا کی طرف لپکا تھا۔ نینا پھر اسے ڈاش دے کر اس دروازے کی طرف بڑھی اور وہ ایک اور کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ نینا نے پیچھے سے بمشکل دروازے کو بند کیا مگر بادشاہ نے ایک جھٹکے میں وہ دروازہ کھول دیا۔ اب تم زندہ نہیں رہو گی، وہ جیسے غصے سے پاگل ہوا جاتا تھا۔ نینا کا دم اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف وہ بادشاہ اس کی طرف لپکتا ہوا آ رہا تھا اور اسی پل جیسے سب کچھ فریز ہوا اور کاشان ایک طرف سے نمودار ہوا، مگر وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک مولانا اور 8-9 بندے اور بھی تھے۔ اور کاشان نینا کے پاس آیا۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، جلدی فیصلہ کرو، میرے ساتھ ابھی نکاح یا اس بادشاہ کے ہاتھوں رسوائی؟ کاشان نے اپنی نگاہ نینا پر جماتے ہوئے کہا تو وہ موقع سے اپنے بدلے کا بہت درست فائدہ اٹھانے والا تھا۔ نینا کو لگا جیسے وہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں آ گئی ہے، مگر وہ فیصلے کی گھڑی تھی، سوچنے کی نہیں۔ نینا نے ایک پل اس پتھر بنے بادشاہ کو دیکھا اور فیصلہ لے لیا۔ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر اس نے عزت کو ترجیح دی۔ ایک نظر اس نے کاشان کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر اپنی بے بسی کو دیکھا، مگر فیصلہ جلد کرنا تھا۔ وہ منتظر کھڑا تھا، اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے کسی اور مشکل کو چنا تھا۔ مجھے منظور ہے، یہ خاموش آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے جسے اس نے بہت بے دردی سے صاف کیا۔ وہ بے گناہ تھی مگر اسے سزا سخت دی جا رہی تھی۔ سزا میں سے جن ذات ملا تھا جو بدلے کی آگ میں سب کچھ بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ اور نینا اب جلنے کے لیے تیار تھی۔ کاشان کے چہرے پر نکاح کے وقت ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا، نینا نکاح کے فوراً بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بے ہوش وجود کو کاشان نے بازوؤں میں اٹھایا اور اس جگہ لے آیا جس جگہ کی خبر کسی کو نہ تھی۔ کاشان نینا سے شدید نفرت کرتا تھا اور اسے معاف کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ پٹکنے کے انداز میں اس نے زمین پر پھینکا۔ وہ چاہتا تو کمرے میں موجود بستر پر ڈال سکتا تھا مگر نفرت کی آگ نے اسے یہ نہیں کرنے دیا۔ ایک قہر برساتی ہوئی نگاہ نینا پر ڈالی اور باہر آ گیا۔ نہ جانے کیوں باہر آ کر وہ رو دیا۔ اس کی فیلنگ عجیب سی تھی۔ اس کی شادی ہونے والی تھی اور شادی سے ایک دن پہلے اس کی دلہن مر گئی۔ کیسے سپنے سجا رکھے تھے مگر سب کے سب خاک ہوئے اور آج اس کا نکاح ہوا تھا ایک انسان سے۔ یہ خیال بہت جان لیوا تھا۔ نینا، تمہاری اس سے بہتر سزا اور کیا ہوتی کہ آج تم ایک جن ذات کی شرعی بیوی ہو۔ کاشان نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ امرتسر میں اس نے ٹیس اٹھتی محسوس کی۔ اب میں تمہیں اور کیا سزا دوں؟ یہ اذیت ہی تمہارے لیے بہت ہے، لیکن میرے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ آنسو اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ اس کی ہستی بستی زندگی کو نظر لگی تھی، ورنہ آج ایک آئیڈیل لائف گزار رہا ہوتا۔ وہ اسی کمرے میں آیا جہاں نینا کو پٹخ کر گیا تھا۔ وہ بستر میں لیٹے ہی بے خبر سو گیا۔ نینا کی آنکھ کسی عجیب سی آواز کے سننے سے کھلی۔ وہ کچھ دیر تو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جلدی سے اٹھی۔ دیکھا تو کاشان منہ کھولے خراٹے لے رہا تھا۔ نینا کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ کیا جنات بھی خراٹے لیتے ہیں؟ وہ حیرت میں تھی۔ اس نے اپنی کمر میں ٹیس سی محسوس ہوئی، وہ ایک درد کی لہر بھی، شاید زمین پر سوتے رہنے کی وجہ سے، نینا نے سوچا۔ کاشان بھی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ نینا اسے دم سادے دیکھے گئی۔ اس نے نینا کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نینا کے سامنے اڑتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ نینا کی جان ہوا ہونے لگی ایک جن کو اس طرح حرکت کرتے دیکھ کر۔ نینا نہ جانے کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے روم کے دروازے تک آئی۔ ایک چھوٹا سا ٹی وی لانچ ٹائپ جگہ تھی، اس کے ساتھ ملحقہ چھوٹا سا کچن اور کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم۔ ایک چھوٹا سا مکمل فلیٹ ٹائپ تھا۔
वो पूरे घर में घूम फिर चुकी थी, इसके अलावा और कोई नहीं था। ये जिन क्या बिल्कुल इंसानों की तरह रहते हैं? नैना को हैरत थी। किचन में चीजें बिखरी हुई थी, जैसे कुछ पकाया गया हो। नैना को भूख का एहसास हुआ। दाएं बाएं बाएं देखते हुए नैना ने चुपके से फ्रिज खोलना चाहा, मगर वो लॉक था। नैना मायूस हुई। देचकी में झांका, वहां जरूर थोड़े से बॉयल चावल थे। भूख में से वो भी गनीमत लगे। इसी देचकी में बैठकर वो खाने लगी। चावल खाकर इसकी जान में जान आई और नैना कुछ सोचने समझने के लायक हुई। और अब वो यहाँ से जाना चाहती थी। इसी फ्लैट में सब कुछ नजर आया, बस एक मेन गेट या दरवाजा नहीं था जहाँ से वो जहाँ से निकल सकती। नैना ने दोबारा घर का मुआयना किया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। नैना बहुत सख्त मायूस हुई और वह दोबारा इसी रूम में आई जहाँ इसकी आंख खुली थी। अब भी इसने रूम में कदम रखा ही था कि पीछे टीवी चलने की आवाज से वो फौरन मुड़ी और काशान को टीवी के आगे बैठे देखकर दंग ही रह गई। अभी एक सेकंड पहले ही तो वो खड़ी थी और वो वहां नहीं था, और अब वो वहां बैठा टीवी के मजे ले रहा था। नैना चंद सानिया के लिए इसे देखती रही, मगर वो ऐसे बैठा था जैसे वहां इसके अलावा और कोई है ही नहीं। हाथ में पॉपकॉर्न लिए टीवी में महव था। नैना को इससे डर भी बहुत लग रहा था। वो यहाँ से जाना चाहती थी। काशान, नैना के पुकारने पर इसने बहुत आराम से इसे देखा। मुझे घर जाना है। बहुत डरते डरते इसने मुद्दा बयान किया, जैसे काम सी बीवी अपने शोहर से मेके जाने की इजाजत तलब कर रही हो। क्यों? अब टीवी की तरफ देख रहा था। घर पे सो अपना, वहां जाकर क्या करोगी? निगाह मुसलसल टीवी पर थी। नैना इसकी बात पर हैरत से सकते में थी। हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया था। घर पे सो? इसने जैसे खुद ही से सवाल किया, एक जिनसात के साथ? हाँ ना, वहां जाकर क्या करोगी? कौन है वहां तुम्हारा? हाँ, वो बड़ी जली कटी मुस्कुराहट किससे इसे देख रहा था। मेरे अब्बा जान है वहां। नैना की आवाज एकदम ऊंची हुई। दिल किसी अनहोनी के ख्याल से डूब रहा था। अब वो हंसता चला गया। इसके कहके की आवाज से घर गूंज उठा। हाँ ना, वहां जाकर क्या करोगी? कौन है वहां तुम्हारा? हाँ, वो बड़ी जली कटी मुस्कुराहट से देख रहा था। मेरे अब्बा जान है वहां। नैना की आवाज एकदम ऊंची हुई। इसका दिल किसी अनहोनी के ख्याल से डूब रहा था। अब वो हंसता चला गया। इसके कहके की आवाज से घर गूंज उठा। तुम्हें क्या लगता है वो अब तक जिंदा है? नैना फटी निगाह से इसे देख रही थी। जो वो सुन रही थी, इसका दिमाग वो समझना नहीं चाहता था। नैना ने बेख्तियार दरवाजे की चौखट को थामा। इसे लगा वो ना थामती तो वो यकीनन गिर जाती। तुम झूठ बोल रहे हो। वो बेयकीन थी। यकीन करो या ना करो, मुझे कब परवाह है। काशान ने कंधे अचकाए। नैना वहीं चौखट पर बैठती चली गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने अनचाहने में किया था, मगर तुमने जानबूझकर मेरे अब्बा को मारा। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके आंसू थम नहीं रहे थे। मेरे किए की सजा तुमने मेरे अब्बा जान की जान लेकर अदा की? ये कौन सा इंसाफ है? तुम्हें अल्लाह जरूर देखेगा। जब अपना कोई मरता है तो कैसा दर्द हरता है। शायद अब तुम वो दर्द समझ सको। काशान अब इसके करीब बैठा हुआ था और जो वो दर्द हमने महसूस किया,
جس درد سے ہم گزرے اس کے بعد بھی تمہیں زندہ رکھا۔ وہ اس کے سر پر جھک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نینا ایک دم چلا اٹھی۔ کیا ابھی بھی تمہیں ٹھنڈ نہیں پڑی؟ میرے باپ کو بے قصور مار کر مجھے یہاں ان حالات میں پہنچا کر بھی تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ نینا کا دل کیا اسے مار کر وہ خود کو بھی ختم کر لے۔ میری وجہ سے تم نے میرے معصوم باپ کو مارا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بیگم بد دعا تو نہیں دو، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری بیگم نہیں ہو سکتی، تم ایک قاتل ہو۔ نینا نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ غصے اور نفرت سے پاگل ہو رہی تھی۔ کاشان نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے گریبان سے ہٹایا۔ جن ذات سے پنگا نہ لو، میرے مقابلے میں تم میں طاقت کہاں؟ وہ قادر کو صاف کرنے لگا۔ نینا نے بس ایک پل اسے دیکھا اور فیصلہ کر کے اٹھی۔ تم مجھے اذیت دینا چاہتے ہو نا؟ جب میں ہی نہیں رہوں گی تو کسی اذیت دے کر تسکین حاصل کرو گی؟ وہ تیزی سے کچن کی طرف پلٹی۔ اسی تیزی سے کاشان نے نینا کو پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ خلق کے بل چلائی۔ ارے سنو تو، کاشان نے نینا کے ہاتھوں کو سختی سے دبوچا ہوا تھا۔ مذاق تھا، تمہارے بدن زندہ سلامت ہے۔ نینا ایک دم ٹھہر گئی، جیسے بپھری ہوئی موجیں ایک دم سکوت میں چلی جائیں۔ وہ اسے تولتی نگاہ سے دیکھا، اسے گہری نظر سے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی آنکھیں مینا برسانے لگیں۔ نہیں، میں کسی گناہ کو کیوں ماروں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میری دشمنی صرف تم سے ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ تم مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہو نا؟ نینا نے جیسے تصدیق چاہی۔ بے حد، بے انتہا، وہ جذب سے بولا جیسے محبت کا اقرار کر رہا ہو۔ تو مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے مار دو۔ نینا ایسی زندگی سے اب تنگ ہی آ گئی تھی، اس لیے وہ اسے آفر دینے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں تمہیں پل پل ماروں گا۔ نینا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی۔ نینا باہر لانچ میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل سونے کی صحیح کر رہی تھی، مگر پیٹ میں موجود چوہے اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ وہ کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی۔ تھک ہار کر اٹھ بیٹھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے؟ کھانا کھائے بنا تو نیند آنے سے ہی رہی۔ وہ کچن میں گئی، فریج کو تالا تھا۔ ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارے مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایک نظر اس نے کمرے کے دروازے پر ڈالی۔ کمرے میں آئی مگر کاشان روم میں نہیں تھا۔ وہ پل میں یہاں تو پل میں وہاں ہوتا تھا۔ وہ اب مایوس سی باہر آ گئی۔ کیسے نکلوں یہاں سے؟ یہ قید خانہ ہے، مجھے تو بھوکا ہی مارے گا۔ نینا سر تھامے بیٹھی تھی۔ نینا کو اپنے گھر کا فریج یاد آیا جو ہر وقت فروٹ اور کھانوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس بھوک میں سے ہر وہ کھانے یاد آ رہے تھے جو وہ کھانے سے انکار کر دیتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اٹھی اور روم میں گئی۔ اب وہ کوئی پیپر دیکھ رہا تھا۔ ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ دروازے پر کھڑی ہے، مگر وہ نینا کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے اپنے کام میں مگن رہا۔ کاشان، نینا نے اسے آواز دی۔ بولو۔ وہ بنا چونکے کام میں مصروف رہ کر بولا۔ بھوک سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو ابھی بھی اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ نینا نے اسے اس طرح فرمائش کی جیسے من چاہی بیوی ہو اور دوسرے پل اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے وہ بالکل تیار ہو۔ بھوک ہی رہو، وہ ڈور ٹوک انداز میں بولا۔ نینا کو اسے اسی جواب کی توقع تھی۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے لیٹے پاؤں سیدھے ہی نہیں کیے کہ کاشان باہر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں بھنا ہوا چکن تھا جس کی خوشبو پورے لانچ میں پھیل گئی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ تمہیں اذیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ تم صحت مند رہو۔ پلیٹ ٹیبل پر پٹک کر وہ پاؤں پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ نینا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر پھر چکن کی طرف متوجہ ہوئی کیونکہ بھوک اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس کی جان میں جان آئی اور پلیٹ لے کر کچن میں آئی۔ کچن بہت بکھرا ہوا تھا۔ نینا نے سوچا کچن سمیٹ لیا جائے، اس طرح کھانا بھی کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نینا نے کچن اچھے سے صاف کیا اور صوفے پر آ گئی اور اب وہ ابا جان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یاد کر کے نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کاش میں یہاں سے نکل سکوں، کاش کاشان مجھے چھوڑ دے۔ نینا نے دعا کی، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا، اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ نینا کو یقین تھا یہی تانا بانا بنتے نینا نہ جانے کب سو گئی۔ نینا کب تک گھر میں بور ہوتی بیٹھی، وہ بھی تھک چکی تھی اور ٹی وی پر بھی کچھ خاص نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے گھر کی صفائی کی ٹھانی۔ دوپٹہ نینا نے سائڈ پر رکھا اور جھاڑو اٹھا کر کام میں لگ گئی۔ گھر کو صفائی کی بہت ضرورت تھی۔
گھر کو صفائی کی بہت ضرورت تھی اور نینا نے دل لگا کر صفائی کی، شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی وہ واش روم دھو ہی رہی تھی کہ نینا کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جلدی سے مڑی اور کاشان کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ توبہ، مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس نے ڈر کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں کچن کا سامان لایا ہوں، دیکھ لو، وہ بہت سیریس انداز میں کہہ کر مڑ چکا تھا۔ وہ ہر چیز کو بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پورا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سے داد دیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ واش روم سے فوراً فارغ ہو کر کچن میں گئی کیونکہ اتنا کام کرنے کے بعد اسے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی، مگر کچن میں کچی سبزی اور گوشت دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اسے لگا تھا کسی ریسٹورنٹ سے کھانا لایا ہوگا، مگر یہاں کچی سبزیاں اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ ٹی وی لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کام ایک عام انسان کی طرح کرتا تھا، کہیں سے جن نہیں لگتا تھا۔ وہ تو اب بھولنے لگی تھی کہ وہ ایک جن زاد ہے۔ کچھ پکا ہی ہوا ہی لے آتے۔ نینا اسے کہے بنا نہیں رہ سکی، لیکن کاشان نے اسے جواب نہیں دیا۔ زیادہ بحث کرنا بیکار تھا۔ اس سے چاول بگوئے اور پلاؤ بنانے لگی، ورنہ آٹا گوندھ کر روٹیاں بنانی پڑتی اور اس کے لیے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ جلدی پلاؤ ریڈی کیا اور ایک پلیٹ میں چاول ڈال لیے اور ٹی وی لانچ میں آ کر بیٹھ کر کھانے لگی۔ اندر کاشان بھوک سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ نینا اسے کھانے کا نہیں کہے گی۔ وہ باہر آیا اور اسے کھانا کھاتا دیکھ کر کاشان کو غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کر گیا اور خود دیچکی سے چاول نکال کر روم میں لے گیا۔ نینا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس نے چاول اپنے لیے رات کے لیے بچائے تھے، مگر خاموش رہی۔ شاید اسے بھی بھوک ہو۔ جنات کو تو بھوک انسان سے زیادہ ہی لگتی ہے، نینا دل ہی دل میں بولی۔ وہ کچن میں برتن رکھ کر آئی اور ٹی وی لانچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ نینا نے اسے چونگتا چھوڑ دیا تھا اور اب وہ روم میں آ گئی تھی۔ تھکن بھی ٹوٹ کر ہو رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ سو چکی تھی۔ نینا کی آواز کتے بھونکنے کی آواز سے کھلی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ یہ وہی آواز تھی جو وہ اپنے گھر میں سن چکی تھی۔ نینا کا دم دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ تیزی سے وہ باہر آئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھر میں وہ تنہا تھی۔ شاید میرا وہم ہو، نینا نے سر تھاما ہوا تھا۔ اب نینا کو اپنے پیچھے کتے کے غرانے کی بہت تیز آواز آئی۔ نینا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ ایک دم پتھر کی ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ نینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نینا کی جان ہی نکل گئی۔ نینا کو لگا جیسے اسے دھوکا ہوا ہو۔ وہ کوئی کتا نہیں بلکہ شیر ہے۔ اتنی بڑی جسامت جیسے ببر شیر ہو، مگر منہ کتے والا۔ نینا نے روم کی جانب دوڑ لگا دی، مگر دروازے پر ایک اور کتا کھڑا نینا پر حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کاشان! نینا نے اسے آواز دی۔ نینا کے گرد اب چاروں طرف کتے ہی کتے تھے۔ یا اللہ میری مدد کر، نینا نے دعا کی۔ اب صوفے کے پیچھے والا کتا نینا پر حملے کی تیاری کے لیے تیار تھا۔ اس نے جیسے ہی نینا پر حملہ کیا ویسے ہی نینا کے گرد اچانک دھواں چھانے لگا۔ وہ دھواں نینا کے گرد چکر کھا رہا تھا۔ نینا کو دھوئیں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ دھواں نینا کو خدا کی مدد لگی۔ اب آہستہ آہستہ دھواں چڑھنے لگا۔ دھواں جب ختم ہوا تو نینا چاروں طرف دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر جنگل میں کھڑی تھی، حیرت سے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ میں دوبارہ یہاں کیسے آ گئی؟ کاشان! وہ زور سے چیخی۔ صبر! نینا کو بہت قریب سے اس کی آواز سنائی دی۔ نینا کو بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ یہاں ایک بار پھر شیر کا سامنا کر چکی تھی۔ نینا کو بہت ڈر لگا ہوا تھا کہ دوبارہ کسی بادشاہ کے ہی ہتھے نہ چڑھ جائے۔ بہت انتظار کرنے کے بعد نینا نے دھواں اٹھتا دیکھا، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اس دھویں سے کاشان برآمد ہوا۔ تمہیں کچھ دن یہیں رہنا ہوگا، وہ آتے ساتھ بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ لوگ تمہاری وجہ سے میرے بھی دشمن ہو چکے ہیں۔ وہ تمہیں مارنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے۔ مجھے بہانے سے انہوں نے بلایا اور پیچھے یہاں پہنچ گئے۔ اگر تم مجھے آواز نہ دیتی تو مجھے پتہ نہ چلتا۔ وہ سپاٹ انداز میں بول رہا تھا۔ ایک دل تو یہی کرتا ہے کہ ان کے حوالے ہی کر دوں تمہیں۔ نینا کے دل ہول اٹھا، مگر پھر سوچتا ہوں تمہارے باپ کا کیا ہوگا؟ وہ تو بے قصور ہے اور تم اس کے بڑھاپے کا سہارا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ نینا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے اپنے ساتھ خود دشمنی کی ہے۔ جنات کے بسیرے میں تم نے خود ہاتھ مارا تھا۔ آج بھی وہ اسی کو ہی قصوروار گردان رہا تھا۔ نینا نے ایک لمبی سانس لی۔ لیکن اب تم خود کو خود بچاؤ۔ میں کب تک تمہارے لیے خوار ہوتا پھروں گا؟ کاشان نے غصے سے پاؤں کو ٹھوکر ماری اور ابھی سے وہ شدید غصہ آ رہا تھا۔
नैना खामोशी से इसे देख रही थी। वो क्या कहती, इसे तो मामले की समझ ही नहीं आ रही थी। ये जंगल है, तुम आराम से जियो या मरो मेरी बला से। इसका दिमाग गुस्से से घोल रहा था। इस लड़की की वजह से इसके अपने लोग इसके दुश्मन बन बैठे थे। अब क्या करूं? नैना बेबसी से बोली। नाचो और ऐश करो, वो दिल जले से बोला। सही कहा। नैना को भी गुस्सा आया। इस जंगल में डांस कितना रोमांटिक है ना। वो इससे तस्दीक चाह रही थी। कहशान इसे खामोशी से देखेगा। इसकी ये खूबसूरती भी इसके लिए बहुत बड़ा वबाल है। बंदा इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। कहशान दिल ही दिल में झंझला उठा। नैना न जाने क्या सोच रही थी। चारों तरफ से मुश्किल में घिरी थी। एक जदुई जंगल में थी जो न जाने से कहाँ ले जाना चाहता था। और ऊपर आसमान पर एक तारा चांद के करीब आया था और नीचे वो दोनों मुखालिफ सिमत में देख रहे थे, इस बात से बेखबर कि आसमान पर इनकी किस्मत का तारा चमक रहा था। मुझे यहाँ से जाना होगा, वो लोग बुला रहे हैं। ख्याल से रहना, ये जदुई जंगल है। कहशान इसे कहते हुए गायब हो गया। नैना इसी जंगल में तन्हा खड़ी रह गई। चारों जानब अंधेरा छाया हुआ था। नैना वही पत्थर पर बैठी रही, सोच रही थी कि अब आगे क्या करना है। जन्नात का गिरोह इसके ताक़ुब में था। यकीनन शाला की फैमिली इसके पीछे लगी थी। अनजाने में किए गई फेल की सजा वो लोग इसे देने पर तुले थे। सोचते सोचते नैना की सोच कहशान की तरफ मुड़ गई। वो चाहता तो अब तक मुझे मार चुका होता, लेकिन इसने मुझे नहीं मारा। न जाने अब वो मुझसे क्या चाहता है। इन्हीं सोचों में गलता नैना चल दी। दरख्तों का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला था। वो इतनी बहादुर कभी नहीं थी, मगर अब हालात ने इसे बहादुर बना दिया था। मगर फिर भी इस तरह तन्हा चलना इसे खौफ में मुब्तला कर रहा था। पापा को जब बताऊंगी कि मैंने इस तरह के सफ़र किए हैं तो बाबा तो यकीन ही नहीं करेंगे। इस सोच से इसके लबों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो एक बुज़दिल लड़की थी। अचानक वो ठोकर खाकर मुंह के बल गिरी और मुंह से खून निकल आया। वो बेध्यानी से चल रही थी और पत्थर से पांव टकरा गया। दुपट्टे से नैना ने मुंह साफ किया और इसी पल नैना को लगा कोई तीर की तरह इसके पास से गुजरा है, मगर वो इसे देख नहीं सकी। नैना डर गई, क्योंकि पहले भी इसका सामना शेर से हुआ था और अब कोई और बला ना निकल आए। वो डर से इधर उधर देख रही थी। इस बार कोई मखलूक इसके बहुत पास से तेजी से फिरकी की तरह गुजरी। नैना डर से दरख्त की ओट में हुई। इसका दिल कांप रहा था। कैसी अनजानी मखलूक थी। नैना दरख्त की ओर से देख रही थी। छोटा सा बौना था, मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें जो इसके छोटे से चेहरे पर कुछ अजीब लग रही थी। लंबी तोते जैसी नाक, क्या 2 साल के बच्चे जितना। वो शायद नैना को ढूंढ रहा था। नैना का खौफ से बुरा हाल था। अजीबो गरीब चीज थी। वो इसी दरख्त के पास आ गया था। नैना सांस रोके खड़ी थी, लेकिन वो भी पूरी चीज था। झट से नैना के सामने आ गया और जोर जोर से खुशी से तालियां बजाने लगा, जैसे बच्चे कोई चीज ढूंढने के बाद खुशी का इजहार करते हैं। अब वो आंखें घुमा घुमा कर इसे ऊपर से नीचे देख रहा था। नैना को वो बहुत मासूम सा बच्चा लगा। इस बोने ने अब नैना का हाथ थाम लिया था और इसके मरमरी हाथ को हाथ लगाकर हैरत का इजहार कर रहा था। नैना को इस बोने के हाथ बहुत सख्त और खुरदुरे लगे। अब वो बोना इसे ले जाना चाह रहा था। नैना ने इसे हाथ छुड़ाना चाहा, मगर वो बज़िद रहा और इसके हाथ छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। नैना ने अपना हाथ झटके से छुड़वाना चाहा और इसने धक्का दिया। नैना दरख्त के अंदर जा गिरी। नैना हारत से आंखें फाड़े अंधेरे में देखने की सही कर रही थी। वो हैरत ज़दा थी कि वो अंदर कैसे आई। दरख्त एक सुरंग की तरह था। नैना लेटे लेटे आगे बढ़ने लगी। इसकी कोहनी छिल गई थी और इसके झुके झुके इसकी कमर दर्द करने लगी थी, मगर सुरंग थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अल्लाह अल्लाह करके सुरंग से बाहर आई। इसकी सांस फूल गई थी और वो थक कर चोर थी। बाहर वो जिस कमरे में आई थी, इसे देखकर नस वो बेहोश ही नहीं हुई, वरना वो चकरा गई थी। नैना इस वक्त इसी बादशाह के कमरे में मौजूद थी जहाँ कहशान ने इसे नकाह किया था, और बादशाह को देखकर नैना ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख लिया था। बादशाह बेतरतीब सा पड़ा था और इसके मुंह से झाग निकल रही थी। नैना इसे सदमे की कैफियत में देख रही थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? नैना को इस सूरत हाल में कुछ समझ नहीं आई। या अल्लाह, मैं क्या करूं?
بادشاہ نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جب نینا یہاں سے گئی تھی۔ نینا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کہاں پھنس گئی ہوں میں، گھوم پھر کر واپس وہیں آ گئی۔ یہ کیسے مرا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نینا نے چاروں طرف دیکھا، شاید کوئی کھڑکی نظر آئے، مگر بے سود، وہ ایک بند حال تھا۔ دروازے پر کھٹکھٹا ہوا تو وہی لڑکی ٹرے میں جام لیے چلی آ رہی تھی جس نے نینا کو گولی دی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ جلدی سے نینا کے پاس آئی اور رازداری سے بولی، تم نے وہ گولی کھلا دی؟ زبردست۔ اس لڑکی نے خوشی سے نینا کو گلے سے لگا لیا، پھر وہ چلتی ہوئی بادشاہ کے مردہ وجود کے پاس آئی۔ تم اس سے بھی بدتر موت کے قابل تھے، میرے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے مار دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نینا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کے پاس گئی۔ یہ تو مر گیا، ابھی سپاہی مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ نینا نے اس سے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہاں خوبصورت لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ نینا اس کی لاجک پر حیران ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی۔ یار تم سمجھ نہیں رہی، یہ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ نینا باہر پریشانی سے نینا کا برا حال تھا، مگر وہ لڑکی بہت پرسکون تھی۔ نینا نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ پکڑی گئی تو اس لڑکی کا ضرور بتا دے گی۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ لڑکی اسے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہال کے کونے میں لے اور دیوار کو ایک طرف سے کھسکا دیا۔ دیوار ایک جہاز سے ہٹ گئی۔ تم سیدھا چلتی جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گی، جلدی جلدی۔ نینا بنا سوچے سمجھے جلدی سے دیوار پار کر گئی اور سیدھا چلتی ہوئی، لمبا راستہ نہیں تھا، جلد وہ اختتام پذیر ہوا اور ایک گلے میں نکل آئی، اور اس کے سر پر ایک جھونپڑی نما گھر تھا اور ایک بڑھیا دروازے پر کھڑی تھی۔ نینا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نینا دائیں بائیں دیکھتی گھر کے اندر چلی آئی۔ اس کے اندر آتے ہی اس بڑھیا نے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹے آ جاؤ، گھبراؤ نہیں، مجھے سجیلا نے پیغام بھجوا دیا تھا، تب سے میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ اسے کمرے میں لے آئی۔ نینا بہت سہمی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ بڑھیا 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ کچھ دیر میں وہ آلو کا سالن لے آئی۔ نینا نے خاموشی سے کھایا۔ اس کا دماغ اس محل میں الجھا ہوا تھا۔ اس لڑکی سجیلا پر کیا گزری ہوگی؟ میں تو وہاں سے آ گئی تھی، پھر بادشاہ کو زہر کس نے دیا؟ نینا اس بات میں بری طرح الجھ گئی تھی۔ آپ سجیلا کی کون ہے؟ نینا کھانا کھا چکی تھی۔ میں اس کی خالہ ہوں، اس کی ماں کی بڑی بہن، اس نے شفقت سے بتایا۔ کیا آپ اکیلی رہتی ہیں؟ نینا نے گھر میں موجود خاموشی کو محسوس کیا تو پوچھا۔ ہاں اکیلی رہتی ہوں، مگر پہلے اکیلی نہیں تھی، اس ظالم بادشاہ نے میرے بیٹے کو مروا دیا۔ خالہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ نینا کو ایک ظالم بادشاہ لگا، اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ نینا کو وہ پل یاد آئے جب اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ نینا نے خالہ سے کہا، اور انشاءاللہ جہنم میں ہوگا۔ خالہ کے الفاظ میں بہت نفرت تھی۔ نینا کو اس پر بہت رحم آیا اور اس اسنا میں گھر کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑا اٹھا۔ خالہ جلدی سے اٹھی، بیٹا جلدی اٹھو، شاید ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو گئی ہے، تم جلدی سے پچھلے دروازے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ خالہ بہت پھرتی سے نینا کو پچھلے دروازے میں لے آئی اور نینا نکلتے ہی نینا نے دوڑ لگا دی۔ نینا اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند لمحے کے لیے وہ سستانے کو رکی تو خوف سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن سرپرائی آفت سے وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ سپاہی کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر پہنچ جاتے اگر وہ یہاں سے نہ نکلتی۔ نینا نے دور سے سپاہیوں کی آواز سنی تو نینا جلدی سے دوبارہ بھاگنے لگی۔ اس کے ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا اور سپاہی بھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ نینا نے اس پل موت کو اپنے سر پر محسوس کیا۔ سپاہیوں نے نینا کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ نینا آنے والی مصیبت کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تلوار لیے وہ نینا کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نینا کا خل خشک ہو گیا تو اس نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ایک سپاہی نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اپنے گھوڑے پر سوار کیا۔ نینا زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، تو نینا نے خاموشی میں ہی بہتری جانی۔ نہ جانے کیسی کال کوٹری تھی جس میں نینا کو قید کیا گیا تھا۔ عجیب سی حبس زدہ کمرہ تھا جس میں بہت گندی بو آ رہی تھی۔ نینا کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر باندھی گئی تھی۔ دفتن کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک عورت آئی اور بے دردی سے نینا کو بالوں سے اٹھایا۔ درد سے نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تقریباً گھسیٹتی ہوئی سے لے جا رہی تھی اور دروازہ پار کرنے کے بعد سلاخیں تھیں اور پار کر کے لمبی سی روش پر آئے۔ نینا کو چاروں جانب سے سپاہی گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اسے ایک بڑے سے دربار میں لایا گیا
جہاں شاہی انداز میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں مگر ان پر ہر چند وزیر ہی براجمان تھے۔ سامنے ایک بادشاہی تخت تھا مگر وہ خالی تھا۔ نینا کو اس تخت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ نینا کی خوف سے گھگھی بندھی ہوئی تھی۔ پھر وہ جو شخص اس درخت پر آ بیٹھا، نینا بھی یقینی سے ایک انسان کو دیکھ رہی تھی جسے وہ چند گھنٹے پہلے مردہ حالت میں دیکھ چکی تھی، اور وہ زندہ اس کے سامنے تھا۔ ایک وزیر اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سر ہلا رہا تھا۔ کافی دیر دونوں کی گفتگو ہوتی رہی، پھر اس بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر جیسے بات ختم کی۔ ہمیں اپنے بھائی کی موت کا دلی صدمہ ہے۔ انہیں بہت چالاکی سے قتل کیا گیا ہے، یہ ہم نہیں بھولنے والے، اور اس کے قاتلوں کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں تھے۔ یہ لڑکی ایک مقصد کے تحت آئی۔ اس نے نینا کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے بھائی کی جان لے لی گئی۔ وہ یکدم آپ دیدہ ہوا۔ نینا کو اس کے آنسو بھی مگر مچ کے آنسو لگے۔ نینا سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کا جڑواں بھائی تھا اور اسے کس نے مارا تھا یہ معلوم کرنا تھا، ورنہ وہ بے قصور ماری جاتی۔ جو بھی تھا، نینا کو وہ بہت بڑا چال باز لگا۔ اس کی آنکھیں ایک شاطر کھلاڑی کی آنکھیں تھی، نینا کے جسم سے آر پار ہوتی ہوئی آنکھیں۔ نینا کو یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو اس کی موت میں اسی بھائی کا ہاتھ ضرور ہے۔ اس کا سر فوراً قلم کیا جائے۔ ایک وزیر نے بہت جوش میں مشورہ دیا۔ نینا کی یہ سن کر جان ہی نکل گئی۔ نینا نے بہت بے بسی سے زنجیر کو دیکھا۔ یہاں کوئی اپنا نہیں تھا، وہ تنہا کھڑی تھی۔ نہیں، اسے چوک پر لے جا کر پھانسی دی جائے۔ اب دوسرا وزیر بولا، نہیں، اسے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ تیسرے وزیر نے بھی وفاداری کا ثبوت دیا، اسے برتناک سزا دی جائے گی۔ اب وہ تخت پر بیٹھا ہوا بولا تو نینا کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ جہاں پناہ، نینا تیزی سے بولی، اسے لگا خاموش رہنا خطرناک تھا۔ میں بے گناہ ہوں، نینا نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ بے گناہ کو ایک سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے، ورنہ اس محل سے میں بہت مخلص ہوں۔ وہ بادشاہ نینا کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بے گناہ ہو؟ سجیلا جانتی ہے، نینا نے کہا، ورنہ میں تو ایک معصوم سی خادمہ ہوں۔ سجیلا سے اب کیسے پوچھا جائے؟ بادشاہ نے جیسے خط اٹھایا، سجیلا کو لایا جائے۔ بادشاہ نے بہت بلند اور کرخت آواز میں اپنے وزیر کو حکم دیا، اور چند لمحے بعد سجیلا کو دیکھ کر نینا سکتے میں آ گئی۔ سجیلا کا مردہ وجود اس کے سامنے پڑا تھا۔ سجیلا کا چہرہ نیلا پڑا ہوا تھا، یقیناً اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مارا گیا تھا۔ نینا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ بہت نفرت سے اس نے بادشاہ کو دیکھا اور دیکھتا حیرانہ نظر دربار پر ڈالی۔ اب بتاؤ، کیا کہنا چاہو گی؟ بادشاہ نے تخت پر بیٹھے ہوئے اسے سوال کیا۔ نینا کا دل کیا ابھی اسی وقت اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دے، کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ بادشاہ نے غرور سے گردن کو کڑا لیا تھا۔ نینا کا دماغ جوش کھا اٹھا اور اس کے دل نے کہا کہ وہ اس ظلم پر خاموش نہیں رہے گی۔ وہ یکدم بپھر گئی اور بادشاہ کی طرف دوڑنا چاہا، مگر پاؤں میں موجود بیڑیوں کی وجہ سے منہ کے بل جا گری۔ سپاہیوں نے فوراً نینا کو دبوچ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، تم لوگ ظالموں میں سے ہو، اقتدار کی خاطر بے گناہوں کو بے دردی سے مار رہے ہو، تم انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ نینا کے دل میں جو آیا وہ بولتی گئی، تم اس کا جواب ضرور دو گے۔ نینا نے بادشاہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی۔ چھوڑ دو اسے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا تو بادشاہ آہستہ آہستہ نینا کے قریب آنے لگا۔ سپاہیوں نے فوراً نینا کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نینا کے پاس آ چکا تھا۔ کیا ظلم کیا ہے ہم نے؟ اس کی آنکھوں میں ایک جلال تھا۔ ہمارے پیارے بھائی کی یہ قاتلہ ہے۔ بادشاہ نے سجیلا کی طرف اشارہ کیا، یہ اسے انجام کی مستحق تھی۔ ابھی تمہارا جرم ثابت نہیں ہوا، تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ وہ نینا پر ایک نظر گاڑے بولا، اور تمہارا انجام؟ نینا بھول چکی تھی کہ ایک بادشاہ کے روبرو قید میں ہے۔ نینا سے اتنا اونچا سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی کو تم نے تخت کی خاطر مارا ہے، یہ بات میں جان گئی ہوں۔ نینا نے کارڈ کا سلپتہ پھینک دیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو گئی تھی۔ گستاخ، تم ہم پر الزام لگا رہی ہو؟ نہیں بادشاہ حضور، میں سچائی بیان کر رہی ہوں۔ نینا نے ہنس کر طنز کیا، اس تخت کے لالچ میں آپ نے اپنے سکے بھائی کا خون کر دیا ہے۔ آپ کو اپنے بھائی پر ذرا رحم نہیں آیا؟ آپ کا خون اتنا سفید ہو گیا؟ نینا اسے اب ذرا نہیں ڈر رہی تھی۔
तुम नहीं जानती तुम किसके सामने खड़ी हो। मैं जानती हूँ, मैं एक कातिल के सामने खड़ी हो। गुस्ताख, तुम हद से बढ़ रही हो। तुम जालिम हो, तुम्हारा अंजाम इससे भी भयानक होगा। नैना जोश से बोली। सिपाहियों, इसे ले जाओ और इसे सूली पर लटका दो, बादशाह ने जलाल में कहा। नैना नहीं डरी, वो इस जालिम बादशाह को खत्म कर देना चाहती थी। सिपाही इसे पकड़कर दोबारा इसी कोठरी में ले आए। नैना आकर फूट फूट कर रो दी। इसका दिल सजीला की मौत पर बहुत गमज़दा था। कशान, कहाँ हो? आ जाओ, यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। नैना ने बेसाख्ता इसे पुकारा। न जाने वो कहाँ गुम हो गया था। इसकी कोई खबर नहीं ली। वो यहाँ मुश्किल में बुरी तरह फंस चुकी थी और इस मुश्किल से अब इसे कशान ही निकाल सकता था। बदबू इसके नथनों से इसके दिमाग पर चढ़ रही थी और इसके सर में दर्द होने लगा। इसी वक्त कोठरी का दरवाज़ा किसी ने चुपके से खोला और हल्के कदम उठाता हुआ एक बड़ी उम्र का सिपाही था। वो मुसलसल दरवाजे की जानब देख रहा था, नैना की बेड़ियां खोल रहा था। जल्दी में इसके हाथ कांप रहे थे। नैना ने सूरत हाल को हैरत से देख रही थी। जल्दी उठो बेटा, वो सिपाही नैना से कह रहा था। अल्लाह ने मदद का फरिश्ता शायद भेज दिया था। नैना ने बिना कोई सवाल किए इसकी हिदायत पर अमल किया और तेज़ी से उठी और वो सिपाही नैना को कोठरी के मुखालिफ से मत ले जा रहा था। नैना का दिल तेज़ी से धड़क रहा था मगर इसने कोई सवाल नहीं किया। कोठरी के नीचे तहखाना था। जल्दी से इसमें उतरो और सीधी चलती जाना। जल्दी करो, वो लोग पहुंचने वाले होंगे। नैना इस फरिश्ते को ममनून निगाह से देख रही थी और जल्दी से तहखाने में उतरी। वक्त कम था, वो जितना तेज दौड़ सकती थी नैना दौड़ी और अगली गली में निकल आई। आज इसने इतना भागने से वो बहुत थक गई थी। गली सुनसान थी। शाम के साए अभी नहीं फैले थे। दो लड़के खूबसूरत लड़की को इस तरफ देखकर आता देखकर रुक गए थे। नैना की छठी इसने खबरदार किया कि लड़कों के तेवर ठीक नहीं। वो मुसलसल नैना का ताकुब करने लगे। नैना में मजीद हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी चल सके। वो लड़के अब तेजी से नैना के पीछे पड़े थे। नैना बगैर सोचे समझे घर के खुले दरवाजे में जा घुसी और जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा दी। दरवाजे से टेक लगाए वो अपना सांस संवार कर रही थी। तब नैना की नज़र सामने पड़ी तो नैना शर्मिंदा सी हो गई। एक 40-45 साल मर्द खड़ा नैना को देख रहा था। माफ़ कीजिएगा, वो मेरे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे। मैं तो जान बचाने के लिए यहाँ आ गई। नैना की इस वक्त बहुत अबतर हालत थी। धूल मट्टी मटे हुए बाल और कपड़े, बिखरे और उलझे हुए बाल। इस मर्द को नैना पर रहम आ गया। अंदर आ जाए, वो जो बहुत ही शाइस्तगी से बोला। वो जो भी था वो बहुत शाइस्तगी से बोला। नैना के पास इस पर एतबार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नैना बहुत मुश्किल से कदम उठा रही थी। तेज भागने के दौरान शायद पाँव में कुछ लगा था। पाँव से खून रस रहा था। अंदर आकर नैना को सुकून का एहसास हुआ। वो नीचे बैठती गई। कमरा किसी भी सामान से खाली था। बस एक कोने में छोटी सी मेज धरी थी और फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। नैना इसी पर पाँव पसार कर बैठ चुकी थी और वो न जाने अंदर कहाँ गायब हो गया था। कुछ देर बाद वो आया तो शरबत का जग लिए हुए था। नैना को गिलास भर कर दिया। नैना एक ही सांस में पी गई क्योंकि नैना को इस वक्त बहुत तलब हो रही थी। इसने दूसरा गिलास भी नैना को दिया और नैना ने वो भी सुकून से पिया। जब वो तीसरा गिलास भरने लगा तो नैना ने इशारे से मना कर दिया। नैना दीवार से टेक लगाए बैठी थी मगर अब जिसमें कुछ जान आई थी। नैना, बेफिक्र हो, सिपाही यहाँ तक नहीं आएंगे। इस मर्द के मुंह से ये अल्फाज सुनकर नैना ऊंची रह गई। नैना हकदा किस शख्स को देख रही थी जो इसका नाम भी जानता था और वो सिपाहियों से भाग रही थी, वो ये भी जानता था। नैना को खौफ हुआ कि वो सही सिपाहियों को इसकी मौजूदगी का पता ना दे दे। कौन है आप? नैना का सवाल फितरी था। मेरे बारे में कैसे जानते हो? नैना अब नजरों में से तोल रही थी। वो हल्का सा हंसा कि बस इसके लब हिले। मैं तो ये भी जानता हूँ तुम शादीशुदा हो और दूसरे वक्त से यहाँ आई हो। वो अब शरबत का गिलास अपने लिए भर रहा था। नैना बेयकीनी से इसे देख रही थी और जान गई थी कि वो कोई आम इंसान नहीं था। ये इतनी गहरी बात थी कि किसी के भी इल्म में नहीं थी। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसने नैना को तसल्ली दी और शरबत का गिलास अपने लबों से लगा लिया। आप कौन हो? नैना ने अब सिंपल सवाल किया। अंदर ही अंदर वो इससे डरी हुई थी। मैं जाकिर हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ गुंडों से पनाह दी है। तुम मुझे अपना मोहसिन कह सकती हो। नैना इसकी उल्टी बात पर इसका मुंह देखकर रह गई क्योंकि इसने सच्ची बात कही थी। वो लाजवाब सी हो गई। तुम काफ़ी भूखी हो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो अंदर चला गया।
کمرے کے اندر کمرے تھے، وہ ایسے ہی کمرے میں غائب ہوا اور 5 منٹ بعد کھانے کی ڈھکی ہوئی ٹرے کے ساتھ حاضر ہوا۔ کھانے میں کوئی سبزی تھی۔ نینا نے پہلی بار دیکھا یہ سچ تھا کہ اسے کافی بھوک لگی تھی۔ نینا نے بغیر انکار کیے خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس دوران وہ وہاں سے جا چکا تھا تاکہ وہ آرام سے کھانا کھا سکے۔ جب وہ کھانا کھا چکی تو وہ آیا، اگر تم یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، جانا چاہو تو جا سکتی ہو، تم میرے لیے دوسرے وقت سے آئی ہوئی ایک مہمان ہو۔ نینا اس کی بات میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسے کوئی پناہ چاہیے تھی، کہیں نہ کہیں تو اسے پناہ لینی تھی، اعتبار کرنا مجبوری تھی۔ جب تک میرے شوہر نہیں آتے کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ نینا نہیں جانتی تھی اس کے منہ سے شوہر لفظ کیسے ادا ہوا۔ ضرور اس نے کچھ توقف کیا، وہ کب آئے گا؟ اللہ جانے کب آئے گا، اتنا بے خبر تو وہ کبھی نہیں تھا۔ نینا مایوس سی ہوئی۔ وہی مجھے یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ وہ بغور نینا کی بات سن رہا تھا۔ آ جائے گا، محبت کا بیج تو بویا جا چکا ہے۔ کیا مطلب؟ نینا سمجھی نہیں۔ سمجھ جاؤ گی لیکن جب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ نینا کو اس کی باتیں عجیب پیچیدہ سی لگیں۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، ماحول میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ نینا نے پوچھا۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ ذاکر نے ابرو اٹھائی۔ اور تمہارا شوہر ایک خاص مخلوق ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اس وقت تو وہ بہت مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ مزید گویا ہوا تو نینا کا ماتھا ٹھنکا۔ کیسی مشکل؟ وہ خود آ کر تمہیں بتا دے گا۔ نینا ذاکر کو دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی ذاکر کے پاس کوئی علم تھا جس کی وجہ سے وہ نینا کے بارے میں اتنا جانتا تھا۔ وہ کب آئے گا؟ نینا نے جلدی سے پوچھا۔ آندھی طوفان کی طرح آئے گا، بے فکر رہو، مگر ایک مسئلہ ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیسا مسئلہ؟ نینا نے پوچھا۔ یہ نہیں معلوم ہو رہا۔ نینا سمجھ گئی کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ نینا کا ذہن کشان کی طرف گھومنے لگا۔ اس کا غائب ہونا واقعی کسی مشکل کا پیش خیمہ تھا، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں تھا۔ ہمیشہ اس کی مشکل وقت میں صحیح وقت پر پہنچ جاتا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ نہ جانے کب سو گئی کہ اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں لذیذ کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نینا اٹھ بیٹھی، ذہن اس وقت سوچوں سے آزاد تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کے اندرونی حصے میں چلی آئی۔ ذاکر کچن میں موجود چولہے پر رکھی دیچکی میں دلجمی سے چمچہ ہلا رہا تھا۔ نینا کو دیکھ کر مسکرایا۔ آ جاؤ، سوچا تمہیں اپنے ہاتھ کا مسالے دار گوشت کھلاؤں، بہت مزے کا بناتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولا تو نینا بھی مسکرا دی۔ اوہ، یعنی اچھے کوک ہیں آپ؟ تھوڑا بہت بنا لیتا ہوں۔ وہ اب سالن میں مسالے ڈال رہا تھا اور دیچکی ڈھانپ کر اس نے چولہے سے کچھ لکڑیاں ہلکی کر دی اور اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ نینا یہ سوال کافی دیر سے سوچ رہی تھی اور اب پوچھے بغیر رہ نہیں سکی۔ شادی نہیں کی۔ وہ ریلیکس انداز میں اسی کمرے میں آ کر بیٹھ چکا تھا جہاں نینا سوئی تھی۔ نینا حیران ہوئی۔ کیوں؟ وہ اسے ذاتی سوال کرنا نہیں چاہیے تھا مگر اس کے منہ سے نکل گیا۔ بس جسے ملنا تھا وہ پری خوابوں میں آتی رہی اور اس کے دیدار سے میں دل بہلاتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا اور حقیقت میں آئی تو دیر ہو چکی تھی۔ کیسی دیر؟ نینا کو وہ بہت پرسرار لگا۔ ایسی دیر جس کے بعد کچھ ممکن نہیں رہتا۔ اس اب اپنی آنکھیں کھولی، بس کسی جن کے قبضے میں چلی گئی تھی وہ، اور وہ پھر خود ہی ہنس دی۔ نینا کی نگاہ اس پر ٹکی تھی اور اسے کوئی فلاسفر لگا۔ نینا نے کھلے دروازے سے باہر دیکھا، رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو کس نے مارا ہوگا؟ نینا نے ابھی سے سوال کیا۔ یہ بھید تو رب ہی جانے۔ نینا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ رعایا کیا کچھ نہیں کرے گی؟ یہاں رعایا بہت ڈرپوک ہے، وہ خاموشی رہتی ہے، سب اپنی جان بچاتے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے چٹائی پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ بادشاہ ظالم ہے، نینا نے افسردگی سے کہا۔ ہاں، انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، شکر ادا کرو کہ تم اس ظالم سے بچ گئی۔ وہ نہ جانے کون سے بادشاہ کے ظلم کا کہہ رہا تھا، کاشان نے اسے چھوڑ دیا تھا، میں ہوتا تو اسے جان سے مارتا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ نینا اب چونکی نہیں، یہ سوچا کہ اسے کاشان کا نام کیسے معلوم ہوا۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گی؟ نینا کا تجسس بڑھا۔
نہیں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ اب اس نے نینا کو دیکھا۔ نینا کو اس کی آنکھوں میں راز نظر آئے جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ سپاہی یہاں تک تو نہیں آ جائیں گے؟ نینا کو خوف لاحق ہوا۔ امید ہے نہیں آئیں گے، یقین رکھو، اور ان سے نبٹنا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ذاکر نے خلا میں گھورا۔ نینا کا دل اس جہاز سے اچاٹ ہونے لگا۔ اس کا دل اچانک سے دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جائے اور اپنے ابا جان کے سینے سے جا لگے۔ ابا جان بہت یاد آ رہے تھے۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو نینا نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ کچن میں آیا۔ گوشت کتنی دیر میں اچھے سے گل چکا ہوگا۔ نینا نے دسترخوان اٹھایا تو اس نے بھی اشارے سے دوسرے کمرے کی طرف جانے کو کہا۔ نینا دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں ایک طرف زمین پر بستر لگا ہوا تھا۔ یہ کمرہ یقیناً ذاکر کی آرام گاہ تھا اور 2 کھڑکیاں تھیں جو گلی کی طرف کھلتی تھی۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ کمرے کی آب و ہوا نینا کو بہت فریش اور پرسکون لگی۔ کمرے کے وسط میں نینا نے دسترخوان بچھا دیا اور اسی دیر میں ذاکر ٹرے میں کھانا روٹیاں لے آیا۔ دسترخوان پر کھانا چن لیا۔ نینا کچن سے پانی لے آئی۔ کھانا سچ میں لذیذ بنا ہوا تھا۔ نینا کو پتہ نہیں چلا اور وہ 2 روٹیاں آسانی سے کھا گئی۔ روٹیاں بھی یقیناً ذاکر نے بنائی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے اس طرح تنہا رہ رہا تھا۔ نینا نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے سوچا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ذاکر نے پوچھا، چہل قدمی کرنا چاہو گی؟ تو نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ جاؤ یار، پھر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ اور وہ دونوں گھر کے برآمدے میں آ گئے۔ باہر بہت اچھی اور ہوا وقفے سے چل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چل رہا تھا اور نینا بھی سوچوں میں گم تھی۔ آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ نینا ذرا دیر خاموش نہیں رہ سکی۔ بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس نے ایک عام سے انداز میں بتایا۔ نینا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بے شک ماں باپ بہت قیمتی دولت ہے۔ ایک دم باہر شور کی آوازیں آنے لگی۔ نینا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا اور خوف سے دروازے کو دیکھا۔ یہ کیسا شور ہے؟ ذاکر فوراً باہر کی طرف دوڑا۔ چند لمحے بعد ذاکر اس کے پاس آیا۔ نینا جلدی نکلو، یہاں سے سپاہی باغی ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کا تخت الٹ دیا گیا ہے۔ جلد ہی یہاں قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ ہمیں جلدی محفوظ مقام پر پہنچنا ہوگا۔ ذاکر بہت پریشانی سے بتا رہا تھا۔ نینا بھی حواس بافتہ ہوگی۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکلے۔ وہ دونوں اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں۔ جن لوگوں نے غلام بننے سے انکار کیا تھا سب کو مار دیا گیا تھا۔ نینا کا دل وہ لاشیں دیکھ کر عجیب سا ہوا تھا۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی، اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کو بھی پا سکیں۔